बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अजीज तलबा व तालिबात, तारीख़ इस्लामी के इस लेक्चर में हम खलीफा चहारुम हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से आपके तारुफ, ज़ाती खसाइस व इम्तियाज़ात, कबूल इस्लाम के बाद की जिंदगी और फ़ज़ाइल व मनाकिब के हवाले से इंशाअल्लाह बात करेंगे। आपका नाम नामी अली था। आपकी वालिदा माजिदा ने पैदाइश के वक्त आपका नाम असद रखा था, लेकिन आपके वालिद माजिद ने आपके लिए अली का नाम मुंतखब फरमाया। आपकी कुन्नियत अबुल हसन भी थी, जो आपके बड़े साहिबजादे हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से, और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार जब इन्हें चटाई पर लेटा देखा और जिस्म पर कुछ मट्टी लगी थी तो अबू तुराब कहकर मुखातिब फरमाया, मट्टी के बाप। तो ये लक़ब भी जो जुबान मुस्तफ़ा से अता हुआ था उन्हें बहुत पसंद आया और खुश होते थे ये कलिमात कुन्नियत सुनकर। आपके बहुत से अलकाब हैं, जिसमें अमीरुल मोमिनीन और इसके अलावा हैदर कर्रार। हैदर का माना भी शेर होता है और कर्रार का माना होता है पलट पलट कर हमला करने वाला, और आपका लक़ब मुर्तज़ा भी है। आपकी विलादत हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबुव्वत से 10 बरस पहले हुई, और आपका विसाल 40 हिजरी माह रमजान में एक खारजी बागी अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम के हाथों आप शहीद हुए। आपके वालिद मोहतरम का नाम अब्द मनाफ बिन अब्दुल मुत्तलिब था, जो कि अपनी कुन्नियत अबू तालिब के नाम से मशहूर थे। वालिदा माजिदा का नाम फातिमा बिनते असद था, और आप कबीला बनु हाशिम की पहली खातून थी जो ईमान लाई। आपकी औलाद में बेटे बेटियां अल्लाह पाक ने आपको दी, और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद आपकी दीगर जो अज़वाज थी और आपके हजरत फातिमा ज़हरा से जो औलाद थी, मशहूर रिवायात के मुताबिक आपने अपनी औलाद में 15 बेटे और 17 बेटियां छोड़ी। आपके जहां तक ज़ाती खसाइस व इम्तियाज़ात का ताल्लुक है, सबसे बढ़कर आपको शर्फ ये है कि आप हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भाई हैं, और आपके दादा और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा एक हैं, यानी आपका जो नसब है वो दादा के साथ ही एक हो जाता है। आपको ये शर्फ भी हासिल हुआ कि बच्चों में सबसे पहले आपको ईमान लाने का शर्फ हासिल हुआ। रिवायात में ये मिलता है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो पहली वही उतारी थी वो पीर का दिन था, और मंगल के दिन मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। आपकी उम्र उस वक्त 10 साल थी। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक बहुत बड़ा शर्फ ये भी हासिल था कि आपको आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ेरे तरबियत, आका की ज़ेरे निगरानी, हुजूर ही के घर में अपने बचपन से तरबियत पाने का शर्फ हासिल हुआ। और ये सिलसिला इस तरह हुआ कि आपके वालिद माजिद हजरत अबू तालिब चूंकि माली तौर पर बज़ाहिर तंगदस्तियों का शिकार थे, तो एक दिन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा हजरत अब्बास से जाकर ये कहा कि चचा जान, क्यों ना हम जनाब अबू तालिब की जो तंगदस्ती है उसके अंदर उनका हाथ बटाएं, उनकी मुश्किल को दूर करें, और उनके एक बेटे को आप अपनी किफालत में ले लीजिए और एक को मैं ले लेता हूं। इस तरह हजरत अब्बास और हुजूर दोनों जनाब अबू तालिब के पास गए और उनके सामने जाकर ये मामला रखा। तो हजरत जाफर हजरत अली के बड़े भाई थे, उन्हें हजरत अब्बास ने अपनी किफालत में ले लिया, और हजरत अली मुर्तज़ा जो बिल्कुल ही कम उम्र थे, यानी कह लीजिए कि पैदाइश के कुछ ही अरसे के बाद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें अपनी किफालत में ले लिया था, और आपको बराह रास्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत में रहने का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह दानाई अता फरमाई थी, और मुआमलात के अंदर सही फैसला करना और सही राय तक पहुंचने के हवाले से आपको महारत ताम्मा हासिल थी। इसके साथ साथ जहां आपको इल्म के अंदर, फैसला साजी के अंदर कमाल हासिल था, वहां दलेरी में, शुजात में, ताकत और बहादुरी के अंदर भी आप सब सहाबा किराम के अंदर नुमाया मकाम पे नजर आते। तमाम गज़वात के अंदर बदर से लेकर तबूक तक, गज़वा तबूक में आपकी शिरकत हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मना फरमाने से और मदीना में रहने का हुक्म देने की वजह से न हो सकी थी, मगर उससे पहले पहले जितने गज़वात हुए आपने सब में शुजात और बहादुरी के जौहर दिखाए, और कुफ्र के सरगनों को आपकी तलवार से जो नुकसान पहुंचा शायद किसी और की तलवार से वो नुकसान नहीं पहुंचा था। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अरब तो सभी थे, अरबी जानने वाले थे, मगर अरबी के जो कवायद हैं
اور جو اصول ہیں گرامر کے اس حوالے سے آپ کو مہارت حاصل تھی، اور آپ نے سب سے پہلے بنیادی عربی قواعد کو مرتب کرا کے ابو الاسود الدولی نام کے شخص کو بلایا اور انہیں اس کی تفصیل لکھنے اور کتابی شکل میں مرتب کرنے کا حکم دیا، تاکہ عرب اور عرب کے علاوہ جو باہر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ عربی عبارات اور بالخصوص قرآن مجید کو سمجھنے کے اندر انہیں آسانی ہو عربی قواعد کو سیکھنے کی وجہ سے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر اپنی حیات طیبہ میں ہی عطا فرما دی تھی، اور آپ نے اس انداز سے فرمایا تھا کہ دو شخص کائنات میں سب سے بڑے بدبخت ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی، وہ جو معجزتاً اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی ظاہر فرمائی تھی، اس اللہ کی نشانی اونٹنی کو جس نے ذبح کیا تھا، سب سے بڑا بدبخت پچھلی قوموں کا وہ شخص تھا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے، حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو آپ کے سر پر وار کرے گا اور آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی کو تر کر دے گا، وہ اس امت کا سب سے بدبخت انسان ہو۔ قبول اسلام، جیسا کہ ہم نے پیچھے عرض کیا کہ آپ نے ابتدا میں ہی یعنی اولین جو افراد تھے ان کے اندر آپ اسلام قبول کرنے والے تھے، اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ ہمیشہ مسلسل آقا کریم کے ساتھ رہے، جہاں پر بھی حضور دین کی دعوت لے کر جاتے اور پیغام لوگوں تک پہنچاتے، علی مرتضی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ پھرا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب کوہ صفا کے موقع پر اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دینے کا اعلان کیا گیا اور تمام خاندان کے افراد حضور کی دعوت کے اعلان پر خاموش ہوئے اور کسی کا جواب مثبت میں نہ تھا، اس وقت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ گو میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، میری آنکھوں میں آشوب چشم کی تکلیف ہے، مگر میں آپ کے مشن میں اور آپ کے مقصد میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا رہوں گا۔ ہجرت کے موقع پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی خاص ذمہ داری آقا کریم نے آپ کو عطا فرمائی، اور وہ ذمہ داری کیا تھی کہ مکہ کے وہ لوگ جو کہ آپ کے ایمان اور اسلام کی وجہ سے دشمن ہو گئے تھے، مگر حضور نبی کریم کی صداقت اور امانت پر انہیں اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنی امانتیں اب بھی اللہ کے نبی کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تو حضور نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی نیابت میں وہاں رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا کر آئیں، اور اس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا، حضور کا جو کمرہ تھا اور آپ کا جو بستر تھا، اس پر آپ چادر اوڑھ کے رات کو لیٹے، اور یہ معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا، چونکہ کفار مکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنا چکے تھے، اور افراد رات کو آپ کے گھر کے باہر تعینات ہو چکے تھے جو آپ پہ حملہ کرنے والے تھے۔ اس رات میں بستر رسول پر سونا در حقیقت اللہ کے رسول کی خاطر اپنی جان کا سودا کرنا تھا، مگر آپ نے وہ سودا خوشی سے کیا اور فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسی چین کی نیند کسی اور رات میں نہیں سویا جیسی چین کی نیند میں اس بستر پر سویا تھا جس پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمایا کرتے تھے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، وہ تمام مارکے جس میں کفر عالم اسلام پہ ٹوٹ پڑا اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے عزائم لے کر دوڑا تھا، ان عزائم کے اندر قریش کے جو بڑے بڑے مشہور سردار تھے اور ان کے سرغنے تھے، انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں اور کفار کے درمیان معاہدہ لکھنے کا معاملہ آیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاہدے کو لکھنے کا معاملہ اور شرف حضرت علی کو عطا فرمایا، اور یہاں آپ کے ادب رسالت مآب کی ایک بہت اعلیٰ مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ کفار نے جب اس جملے پہ اعتراض کیا جو حضور نے لکھوایا تھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، تو کفار نے کہا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو ہم آپ سے لڑتے کیوں اور آپ سے جنگ کیوں کرتے، آپ یہ کٹوائیے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کو حضور نے فرمایا کہ علی یہ کاٹ دو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ادب سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری مجال نہیں کہ میں آپ کا جو ٹائٹل ہے رسول اللہ کا اسے کاٹ دوں۔ تو حضور نبی کریم نے اپنے ہاتھ سے صلح کے اس معاہدے کو مستحکم کرنے کے لیے کاٹ دی۔ غزوہ خیبر کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خصوصی طور پر منتخب فرمایا اور اعزاز عطا فرمایا۔ کئی دنوں سے
خیبر کو فتح کرنے کی، خیبر کے قلعوں کو فتح کرنے کی کوشش ہو رہی تھی مگر کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک رات حضور نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر اہل ایمان کو فتح نصیب فرمائے گا۔ رات لوگوں نے بے چینی میں گزاری کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی کسی جگہ پر امیر ہونے کی، لیڈر ہونے کی تمنا نہیں کی تھی، مگر اس رات میں بھی یہ خواہش کرتا رہا کہ شاید خوش نصیبی میرے نام پر ہو، مگر جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم نے حضرت علی مرتضیٰ کو یاد فرمایا اور جھنڈا آپ کے ہاتھ میں عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح عطا فرمائی۔ پھر فتح مکہ کے بعد جب بت پرستی کو مٹانے کا معاملہ تھا اور عربوں کے جو بڑے بڑے بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، شرک کی علامتوں کو جب مٹانے کا معاملہ آیا تو قبیلہ بنو طے کا جو بت تھا قلس، اس کو توڑنے کی ذمہ داری بھی حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ غزوہ تبوک کا موقع وہ واحد موقع ہے جس میں حضرت علی مرتضیٰ میدان جنگ میں حضور کے ساتھ نہیں تھے، مگر نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور سلطنت مدینہ اور ریاست مدینہ آپ کے سپرد کی کہ چونکہ میں باہر جا رہا ہوں لہذا پیچھے معاملات آپ سنبھالیں گے، مگر بعض منافقین کے تانا دینے پر آپ پھر پیچھے گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے پیچھے کیوں چھوڑا، میں تو میدان جنگ میں اپنا تن من دھن سب آپ پر نچھاور کرنے والا ہوں، مجھے آپ نے پیچھے کیوں چھوڑا؟ تو حضور نے فرمایا اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت ہارون کے ساتھ تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ مجدہ سن کر حضرت علی مرتضیٰ کو سکون ہوا اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ 9 ہجری میں مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں پہلا حج کیا، قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ اسی دوران سورہ توبہ کی ابتدائی آیات اللہ پاک نے نازل فرمائی جس میں بت پرستی کے مکمل خاتمے اور مشرکین کے مکمل بائیکاٹ کا حکم دیا گیا اور ایک مخصوص مدت کا مہلت دے کر ان سے جو پچھلے معاہدے تھے ان معاہدوں کو ختم کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ اب یہ خبر سنانے کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ کو اپنی اونٹنی دے کر بطور خاص مکہ روانہ کیا تاکہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے یہ اعلان فرمائیں۔ 10 ہجری میں آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو قاضی اور دین اسلام کا دائی بنا کر یمن کی طرف بھیجا اور آپ کو وہاں پر دین کی دعوت کو فروغ دینے اور لوگوں کے معاملات کو سلجھانے اور انہیں دین کی تعلیم دینے کے لیے روانہ فرمایا۔ اور آپ جب حجت الوداع کے لیے حضور نبی کریم تشریف لے گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے جو قربانی کی 100 اونٹوں پر، وہ بھی حضرت علی مرتضیٰ یمن سے لے کر آئے تھے، ان 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے ذبح فرمائے اور باقی جو 27 اونٹ تھے انہیں حضرت علی مرتضیٰ نے ذبح فرمایا۔ اور جب ان اونٹوں کی قربانی کا گوشت تیار ہوا تو اس موقع پر بھی یہ خوش نصیبی حضرت علی مرتضیٰ کو حاصل ہوئی کہ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ برتن میں کھانے کے اندر شریک تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان خوش نصیبوں میں رکھا جنہیں زبان رسالت مآب سے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی، عشرہ مبشرہ میں شامل فرمائے۔ آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی دامادی کا بھی شرف حاصل ہوا اور آقا کریم علیہ السلام کی وہ صاحبزادی سیدہ کائنات جنہیں جنت کی عورتوں کے سردار ہونے کا شرف نبی مکرم نے عطا فرمایا تھا اور جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہیں تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ صاحبزادی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آپ نے دی اور حضرت علی مرتضیٰ کو ہمیشہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مصاحبت کا بھی شرف حاصل ہوتا رہا۔ جو اعزازات اللہ کے رسول نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے ان میں ایک بہت بڑا اعزاز وہ تھا جب آپ حجت الوداع کے بعد واپس روانہ ہوئے تو راہ میں غدیر خم کا ایک مقام تھا جہاں پہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ساتھ موجود صحابہ کرام کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ ایک عارضی پڑاؤ ڈالا گیا، ممبر کا انتظام کیا گیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور حمد و ثنا اور شہادت کے بعد لوگوں سے کلام کیا اور فرمایا اے لوگوں بتاؤ کیا میں تم سب کا مولا ہوں یا نہیں ہوں؟ الست مولا بکل مومن، کیا میں ہر مومن مرد و عورت کا مولا ہوں یا نہیں ہوں؟ لفظ مولا کے گرچہ کئی معنی ہیں مگر اہل علم نے کہا
کہ یہاں مولا کا معنی محبوب ہے، مولا کا معنی دوست ہے، سب سے پیارا ہے۔ فرمایا کیا میں تم سب کا محبوب اور مولا ہوں یا نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے قریب ہیں۔ تو فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، تو یاد رکھو جو مجھ مصطفیٰ کو اپنا مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی اپنا مولا مانے، اس لیے کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور یہ وہ موقع تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت علی مرتضیٰ کو مبارک دی اور کہا علی مبارک ہو کہ آج سے اللہ کے رسول نے آپ کو ہر مومن مرد و عورت کا مولا بنا دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اہل ایمان کے درمیان اس اعتبار سے بھی بہت اونچا مقام رکھتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا اور معاذ اللہ آپ سے بغض اور دشمنی رکھنے کو منافقت کی علامت قرار دی، اور فرمایا کہ اے علی تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور وہ منافق ہی ہوگا جو تجھ سے بغض رکھے گا۔ صحابہ کرام فرماتے کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ، ہم منافقوں کو حضرت علی کے بغض سے پہچان جایا کرتے تھے۔ کرائیٹیریا ہم نے بنا لیا تھا کہ جو حضرت علی کی محبت کو اپنے دل میں نہیں سماتا اور ذکر علی پر جس کا دل باغ باغ نہیں ہوتا تو اس کا ایمان ہماری نظر میں مشکوک ہوتا اور ہم اسے منافقوں کے زمرے میں رکھا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے علم کا شہر بنایا تھا اور وہ تمام علوم جو مخلوق کو عطا کیے تھے ان سب سے بڑھ کر علم اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا، اور وہ جو شہر علم تھی ذات مصطفیٰ اس شہر علم کا دروازہ حضور نبی کریم نے حضرت علی کو قرار دیا تھا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر علم کا دروازہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصی فیضان عطا فرمایا تھا وہ آپ کے لیے فیصلوں کے اندر، معاملات کے اندر نتیجے تک پہنچنے کے حوالے سے اور درست رائے کے حوالے سے خصوصی آپ کے لیے دعا کی۔ حضرت علی کے سینے پر ہاتھ مار کے کہا یا اللہ ان کے دل میں روشنی پیدا کر، ان کے دل میں نور پیدا کر، ان کی زبان کو مستحکم کر دے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اس دن کے بعد جب سے دست مصطفیٰ میرے سینے پر لگا اور دعائے مصطفیٰ مجھے ملی، مجھے معاملات کو طے کرنے میں، حل کرنے میں کبھی شک و شبہ کا معاملہ نہیں ہوا، ہمیشہ درست راہ پر میں پہنچتا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اپنی امت کے اندر صحابہ کرام کو مختلف ٹائٹل دیے، اسپیشلٹیز دی، خصوصیات دی، صدیق اکبر کو صداقت کا لقب ملا، عمر فاروق کو عدالت کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، عثمان غنی کو شرم اور حیا کے اعتبار سے نمایاں مقام حاصل تھا۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی، میری امت میں سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑھ کر عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کرنے والے اور درست رائے تک پہنچنے والے حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ اگر آپ کتب سیر کا مطالعہ فرمائیں تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے ایسے پیچیدہ معاملے پیش کیے گئے جہاں لوگ گھبرا جاتے تھے کہ اس معاملے کا حل کیا ہوگا، اس معاملے کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے، وہاں آپ اللہ کی دی ہوئی دانش اور دعائے مصطفیٰ کے صدقے سے بڑی آسانی کے ساتھ درست اور صحیح فیصلے فرما دیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ اور آپ کے اہل و عیال یعنی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین کو خصوصی طور پر اپنے گھر میں بلا کر اپنی چادر کے سائے میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور وہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو ہر رجس سے پاک کر دے اور انہیں تطہیر عطا فرما دے، تو حضور نبی کریم نے حضرت علی مرتضیٰ اور آپ کی اہلیہ یعنی سرکار کی صاحبزادی حسنین کریمین کے لیے خصوصی طور پہ چادر میں لے کر انہیں اس بشارت میں شامل فرمایا۔